अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है दहम उर्दू का सबक नंबर 3। इसका नाम है परिस्तान की शहज़ादी। परिस्तान की शहज़ादी एक दास्तान है। सिन्फ इसकी आप नोट कर लें। सिन्फ क्या है? ये दास्तान। ये बहुत अहम बात होती है, आप सबको पता होना चाहिए। मैं हर सबक से पहले बताती हूँ कि हर सबक की सिन्फ आपको पता होना चाहिए। इसके मुसन्निफ़ हैं अशरफ सुबूही। अशरफ सुबूही 1905 में पैदा हुए, 1990 में उनकी वफ़ात हुई। इनका नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सुबूही था। दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पे हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद देलवी इनके हम जमात थे। शाहिद अहमद देलवी का आप लोगों को पता होगा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो पहला सबक आपने पढ़ा था उसके मुसन्निफ़ भी शाहिद अहमद देलवी हैं ये, और अशरफ सुबूही हम जमात थे, एक ही अहद के थे, हम असर थे। आप ये सब बातें नोट रखा करें कि मैं क्या बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत अहम है। अशरफ सुबूही महकमा डाको तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। ऑल इंडिया रेडियो आपको जहन में होना चाहिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जब हमने पढ़ा था उसमें कौन था ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता? पतरस बुखारी का जिक्र आया था कि वो भी रेडियो से वाबस्ता थे। क्या में पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सबुकदोश हो गए। सबुकदोश होना, फ़रागत हासिल करना, दोष कंधों को कहते हैं, और यानी कि कंधों से बोझ हटना। मुलाजमत से फ़रागत हो गई उन्हें। हमदर्द वाहना के शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। अशरफ सुबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे, यानी कि अदीब होना तो हर कोई अदीब हो भी सकता है, लेकिन साहिब तर्ज थे। इनका अपना एक तरीक़ेकार था, अपना लिखने का, सोचने का अंदाज़ एक ख़ास था। उर्दू ज़बान ख़ुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबक़ों की बोल चाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ़्त रखते थे। अब ये देखें, जब आप नस्ल पर की तशरीह करेंगी तो फिर उनके लिए ये तारुफ़ बेहतरीन रहेगा। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई। इनकी तसानीफ़ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ये ख़ास बात है क्योंकि इसी से आपका सबक लिया गया है। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ से ही आपके सबक में ये परिस्तान की शहज़ादी शामिल किया गया है, ये माख़ज़ है। गुबारे कारवां झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवां और झरोके, ये आप याद कर लें बस। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। ये ख़ास बात आप लोग भी याद रखेंगे कि तर्जमा भी करते थे, ठीक है। बाकी ये इनके तारुफ़ के लिए 2 लाइनें हो गई कि ये तारुफ़ है इनका, और फिर आप यूँ इनकी नस्ल पर की तशरीह करेंगे। आइए हम देखते हैं सबक क्या है। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। दौर दौरा का मतलब चलन, बड़ी मांग थी, बड़ी रौनक थी उनकी, कि कले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थीं। मुगलानियाँ कौन होती हैं? काम करने वाली, कपड़े सीने वाली दर्जन। कान पकड़ती थी, मुहावरा है। अब देखें, आप कदम कदम पे इस चैप्टर में देखेंगी कि मुहावरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली की ख़ास बात ही है कि वहाँ के ज़बान बयान में मुहावरे बहुत इस्तेमाल होते थे, और चूँकि ये दिल्ली वाले हैं इसलिए ये मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। कान पकड़ती थी, बड़ी बड़ी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी। कान पकड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि किसी के भी इनके आगे नहीं चलती थी। तौबा करना, कान पकड़ना, यानी कि अपने आप को कम तर ख्याल करना, ये इस सब मानी जो है वो कान पकड़ना के मानों में आएंगे। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की टिकाई का जिक्र हुआ। नई वज़ा यानी कि ज़ाहरी शक्ल सूरत, टिकाई कपड़ों का टांकना, और ये बुलाई गई यानी कि पर सैयदानी बी को ही बुलाया जाता था। शहर की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। धाक बैठना, ये भी एक वो है, मुहावरा है। रोब व दबदबा होना, हुनर, कारीगरी, फ़न, इन्हें सब आंखों पर बिठाते थे। आंखों पर बिठाना देखें मुहावरा, कदम कदम पर आपको मुहावरे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इज्जत देना, आज पाल की चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। बड़ी सरकार यानी कि जो वहाँ का हाकिम है, गवर्नर टाइप समझ लें आप, तो वो उनको बुला रहे हैं। पाल की जो है वो औरतों की डोली की सवारी, औरतों की सवारी होती है, जो डोली भी जिसको कहते हैं।
کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا، نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین تھا، یعنی کہ بہت زیادہ کام تھا، فراغت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، صبح کے ٹائم سیدانی بھی کسی کے گھر پاس جاتی تھی کام کرنے، اور شام کو کہیں اور، لیکن رہے نام سائیں کا۔ رہے نام سائیں کا یہاں سے مراد ہے چاہے اس دنیا میں کوئی جتنا بھی اپنا روب و دبدبہ والا ہو، جس کے آگے پیچھے دنیا پھرتی ہو، لیکن پھر بھی رہے نام سائیں کا، اللہ کا نام ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، جواب دے دینا مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، نظر کمزور ہو گئی، اب کون پوچھتا، یعنی کہ جب جوانی تھی تب تو ہر کوئی ان کو اپنے ہاں بلائے رکھتا تھا، لیکن بڑھاپے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ ہارا وقت کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ برے وقت میں ہی بندہ ہارتا ہے۔ کوئی خاطرداری کا کیا مطلب ہے، خاطر تواضع کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، کون، سیدانی بی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے وہ اس طرح کے تباہ و بربادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دلی تو بہت دفعہ اجڑا، اور پھر خاص طور پہ 1957 کی جنگ بھی ہوئی تھی، تبھی دلی میں بہت زیادہ تباہی آئی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ برس دن کی بیاہی یعنی کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ برس دن سے مراد کوئی ایک خاص سال نہیں ہوگا، بلکہ شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، برائی خیال کی جاتی تھی۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، مغلانی درزن، مغلانیاں اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، مغلانی درزن کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا کیا ہوتا ہے، بیوگی کی عمر، بیوگی کا جو دور تھا وہ رنڈاپا کہلاتا ہے۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا یعنی کہ سنبھال کر رکھنا ان کو نہ آیا۔ پیسہ خوب کمایا لیکن سنبھال کر نہیں رکھا کہ بڑھاپے میں کام آئے۔ دل کی خاتم اور طبیعت کی نرم تھیں۔ دل کی خاتم ہونا یعنی کہ بہت کھلی ہونا، طبیعت بھی ان کی نرم تھی۔ پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی کہ اب وقت ہے ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کو سنبھالنا بھی ہے، کیونکہ سدا جوانی نہیں رہتی، سدا یوں دولت کی ریل پیل نہیں ہو سکتی۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس وقت کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں اور بڑھاپے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنا کر کے رکھیں۔ خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بے نیاز لاپرواہ ہونا، اس کو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو کہ اب جوانی میں کوئی کیا کر رہا ہے اور بڑھاپے میں کوئی کیا، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو جو لوگ ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ بنا ہوا زمانہ کون سا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، ریل پیل ہے، دولت کی، آپ بڑے خوش ہیں، یہ بنا ہوا زمانہ ہے، اور بگڑنے کا خیال نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پر خدا ناخواستہ کبھی کڑا وقت نہیں آئے گا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، ایسے ہی سدا وقت رہے گا۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں، بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا، طاقتیں دگا دے گئیں، دھوکہ دے گئی، کمزوری آ گئی تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ زندگی کے اندھیرے دن، ایک تو بڑھاپا، اعضاء کمزور، کوئی کام کاج نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، تو یہ زندگی کے اندھیرے دن ہیں۔ تو پھر یہ دوسروں کے سہارے، اور یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک انسان کی خودداری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے سہارے رہنا پڑے، زندگی گزارنا پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ بچھا جانا یعنی کہ بہت زیادہ ان کی خدمت کرنا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، دکھی رہیں، اور ان کو شرم بھی آتی رہی کہ میں دوسروں کے در پر آن پڑی ہوں، لیکن مرتی کیا نہ کرتی۔ پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں، کنبہ خاندان۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا۔ سوئی دھاگا آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہ ناکہ کہلاتا ہے۔ لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ پرائی دوسروں کی، میر صاحب کے گھر جو رہتی تھی اس لیے پرائی روٹی تھی، غیر
صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا اور کاڑنا سکھاتی، صبح ہوتی کاڑنا سلائی کڑھائی کرنا، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدہ نبی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، یعنی کہ اگر بچوں کے لیے کوئی بہت اچھا ٹیوٹر ان کی تربیت کے لیے ہم نے کسی کو ہائر کرنا ہے تو یقیناً ہمیں بہت روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن سیدہ نبی صرف کھانے پینے رہنے کے عوض ہی وہاں پہ اپنی جو خدمات ہیں وہ سرو کر رہی تھیں۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدہ نبی کے پاس بیٹھے رہتے، گرویدہ ہوئے یعنی کہ اس کو پسند کرنے لگے کہ ہر وقت ہی وہ سیدہ نبی کے آس پاس رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدہ نبی پرستان سے بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدہ نبی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ شاباش دے رہی ہیں کہ پرستان، ظاہر ہے پرستان میں جن پریاں ہوں گی تو عام لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جنوں کے پاس جانا رہنا۔ تمہارا جگرا یعنی کہ تمہارا حوصلہ ہے کہ تم وہاں پہ گئی، یہ تمہاری ہی ہمت ہے۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دالان کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے کے جو گھر تھے اور ان کے آگے ایک بڑا سا جو کمرہ ہوتا ہے وہ دالان کہلاتا ہے۔ دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ انڈا شہزادی کی کہانی سنائی جا رہی تھی بچوں کی دلچسپی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑ دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کانڑا یعنی کہ کنگ سے کانا۔ کہنے لگیں سیدہ نبی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا تو تم وہاں سے بڑا انعام و کرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدہ نی، ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی بولی، وہی تو، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ بے دھڑک چلے جانا یعنی کہ بغیر کسی ڈر خوف کے۔ سیدہ نی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بتیری ڈری، بھید کھلا، راز کھلا کہ یہ مجھے پرستان لے کے جا رہے ہیں، تو پھر میں بہت ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آ جاتی، آفت مطلب مصیبت۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ یہ بھی محاورہ ہے، بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ پہنچنا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئی کہ کیا کہوں، بہت زیادہ خدمت ہوئی میری، سر آنکھوں پر بٹھایا سب نے۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ پتا پھٹ جانا بھی محاورہ ہے کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہونا، کسی دکھ، غم، رنج، ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہونا۔ سیدہ نی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا بھی دکھ آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، یعنی کہ بہت ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ آپ وہاں گئی تھیں۔ صد رحمت اس پر، صد کا مطلب ہوتا ہے 100، بہت زیادہ رحمت ہو اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی کہ ان کی ماں کو دعائیں دی جا رہی ہیں کہ اتنی نڈر ماں تھی اس لیے بیٹی بھی آپ ایسی ہیں۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ اب اصل بات زبان پر آ گئی کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ سیدہ نی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ محاورہ ہے کلیجے پر سانپ لوٹنا، یعنی کہ حسد کرنا، جلنا کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ کلیجے پر سانپ لوٹنا کہ وہ یاد آتا ہے تو میں بس سوچتی رہ جاتی کہ کیا یہ اچھا زمانہ ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سار ہوئی، بہت سار ہونا، ضد کرنا، اصرار کرنا، سار ہوئی۔
دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی، مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں۔ بے مروتی یعنی کہ محبت نہ ہونا، ظاہر ہے بڑھاپے میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس حوالے سے ذکر کر رہی ہیں۔ پرستان میں کیوں بستی، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا۔ گور گڑے کا ٹھکانہ ہونا، گور قبر کو کہتے ہیں، گڑا بھی ظاہر ہے قبر کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا یعنی کہ اب میں مروں گی تو مجھے قبر نصیب ہوگی آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ میرا خیال رکھیں گے، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں، یعنی کہ ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے، اصل کا مطلب حقیقت، یعنی کہ حقیقت میں ہم بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو کھانا کھلائیں یا پالے پوسے، ایسا نہیں ہوتا، یہ سب تقدیر و قسمت کے کھیل ہیں۔ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ سیدانی خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں، یعنی کہ جو مجھ پہ گزری۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مارا مار جوڑے سل رہے تھے، یعنی کہ دھڑا دھڑ بہت زیادہ۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، مکتب اسکول، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے اور نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا تھا، یعنی کہ بہت پسند تھا۔ بونٹ پلاؤ، بونٹ کو کیا ہوتا ہے، ہرے چنے ہوتے ہیں، کچے چنے ہوتے ہیں ہرے ہرے، ان کا پلاؤ بہت مزے کا بنتا ہے، تو سیدانی بھی کہ وہ بہت پسند تھا۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا۔ ماما اردو میں ملازمہ کو کہا جاتا ہے جو گھر کے کام کاج دیکھتی سنبھالتی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کس رو میں انگریزوں سے دیکھا دیکھی ہم اپنے ماں کو، اماں کو، امی کو ماما بلاتے ہیں۔ ماما اردو میں ملازمہ کو کہا جاتا ہے۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا۔ جھٹ پٹا، شام کا وقت، پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پنس بیچی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ پنس پالکی یا ڈولی کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بہن کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ اب دیکھیں بتا رہی ہیں کہ میں تو بڑی نخرا کرتی تھی، ناز تھے میرے، لاڈ تھے۔ بہن کا مطلب ہے مرضی، اپنی پسند، یعنی کہ شام کا وقت تھا، یہ کوئی وقت تھا کسی کو بلانے کا، اور اپنی پسند کی چیز بھی پکی ہوئی تھی، اس کو چھوڑ کر جانا یہ بالکل ممکن نہ تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا، اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی باڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا، پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جلتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جری کھولی، پردہ تھوڑا سا سرکا کر باہر دیکھا کہ بالکل خاموشی ہے۔ ان راستوں سے میں گزرتی ہوں، نواب صاحب کا گھر ہے جہاں پہ، وہاں تو راستے میں ایسے رش ہوتا ہے، شور ہوتا ہے بچوں کا، لوگوں کا، تو ایسا تو کہیں بھی نہیں مجھے کچھ سمجھ آ رہی کہ کیا ہے، تو پردے کی جھری سے تھوڑا سا پردہ پیچھے کر کے دیکھا، اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پنس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے، کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی کہ پریشان ہو گیا، کلیجہ دل ڈر گیا میرا، اور بدن میں سنسنیاں آنے لگیں۔ یہ بہت اہم ہے، آپ لوگ اس پیراگراف کو دیکھیں، اس کے اوپر امپورٹنٹ بھی لکھیں، یہ اکثر نثر پارے کی تشریح میں آ جاتا ہے۔ سنسنیاں کہتے ہیں سکتے کی حالت جو ہوتی ہے نا، وہ سنسنی ایک دم جو آ جاتی ہے، ان کے بدن بالکل ساکت ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا۔ یہ موئے قہار کہاں لیے جاتے ہیں، موئے یعنی کہ مر جانے، مرنے کے قابل جو ہیں، قہار ڈولی اٹھانے والے کو قہار کہا جاتا ہے، کاف ڈنڈے والی ہے،
نقطوں والی نہیں، کہار ڈولی اٹھانے والے، یہ مر جانے ڈولی اٹھانے والے مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑھا کے میں نے اپنی آواز نکالی۔ دیکھیں محاورے پہ محاورہ آتا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت یہ زبان لگتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے یہ پڑھتے پڑھتے۔ دل کڑھا کے ہمت کر کے میں نے اپنی آواز نکالی، پوچھا اے کمبختوں منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے، ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے، ستیاناسی برباد ہو جانے والی، یعنی کہ کم وقت بری قسمت والے، ڈانٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ منہ سے پھوٹو، منہ سے کچھ تو بولو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدہ نبی خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں، کوئی دم میں یعنی کہ تھوڑے وقت میں ہی آپ کو نظر آ جائیں گے محل سرکار کے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بے چاکی بے ڈھنگی، یعنی کہ کسی ڈھنگ کی شکل نہیں تھی اس بندے کی، ایسی شکل کا آدمی تھا۔ آپ اس کا حلیہ دیکھیں، بکرے کا سا منہ، بے چاکی بے ڈھنگی شکل کا آدمی تھا۔ بڑے اچھے اور خوبصورت الفاظ ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں، کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی، منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، یعنی کہ اپنے آپ کو ہمت والا کیا اور بڑے ذرا ایک دم آواز نکال کے میں نے کوشش کی کہ میں آواز اونچی رکھوں تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ سیدہ نبی ہیں۔ ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت، یاد رکھ میں سیدانی ہوں۔ اچھا جی، جواں مرگ کہتے ہیں جوانی میں مرنے والا، یعنی کہ اگر تو جوان ہے تو جوانی میں مر جائے گا، میرے ساتھ کچھ برا نہ کرنا، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اپنے سیدانی ہونے کا رعب ڈالا ہے انہوں نے کہ اگر میرے ساتھ کچھ برا کیا تو جل جاؤ گے۔ اس نے کہا سیدہ نبی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ خاطر جمع رکھنا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تسلی رکھو، حوصلہ رکھو کہ ہم کچھ برا نہیں کریں گے، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر کھڑی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، یعنی کہ اتنی زیادہ روشنی تھی کہ سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، وہ بھی گری ہو تو ہمیں نظر آ جائے گی، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین، روشنی کا انتظام کوئی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں جنوں کے پاس گئی ہیں نا، چوبدار باریدار مرد ہیں، یہ چوکیداروں کو کہا جاتا ہے، دروازوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں پہرے دار، وہ چوبدار کہلاتے ہیں، اور باریدار دربان کو کہا جاتا ہے۔ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، یعنی کہ بہت گہما گہمی ہے، آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی، یہ رونق تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری، شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر